बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये है जम्मू कश्मीर डिजिटल। आप देख रहे हैं शहजाद राठौर शो। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार जनाब आमर महबूब साहब और सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार और साबिक़ मशीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर जनाब मुर्ज़ा दुरानी साहब। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कल जो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने एक फ़ैसला किया, पीपल्स पार्टी में शामिल होने के बजाय उन्होंने वज़ीर आज़म चौधरी इनवार उल हक़ की हुकूमत की हमायत जारी रखने का और PTI फॉरवर्ड ब्लॉक में रहने का फ़ैसला उन्होंने किया, ऐलान किया। इस पे हम बात करेंगे कि आखिर इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे कौन है, मुहर्रिकात क्या हैं। और कल एक और अहम वाक़या हुआ था कि राना सनाउल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत में शामिल हैं और आज़ाद कश्मीर के अमूर को इस वक्त वो देख रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के सियासी अमूर के जो है ना वो इंचार्ज भी हैं। उन्होंने एक बयान दिया था कि वो महाजरीन की जो 12 नशिस्तें हैं उनमें से जो 10 नशिस्तें पंजाब की हैं वो जितवाने के लिए वो पंजाब की हुकूमत से बात करेंगे और आज़ाद कश्मीर की क़यादत से। और उनका कहने का मतलब ये था कि ये 10 नशिस्तें हम जीतेंगे और 11वीं नशिस्त जो KPK वाली है वहाँ पे अमीर मुकाम साहब देखेंगे। इस पर आज पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने बहुत शदीद रद्द-ए-अमल दिया है और वफाक में और आज़ाद कश्मीर में भी उनका एक इत्तेहाद है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का। उससे ख़तरात पैदा हो गए हैं कि क्या ये जो इत्तेहाद है इससे कोई ख़तरा तो लाहक नहीं हो जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन, हम बात करेंगे कि कल जो PTI ने रेफरेंस जमा कराया है अपने उन मेंबरान असम्बली के ख़िलाफ़ जिन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग में शमूलियत इख्तियार की है, आखिर ये रेफरेंस इस वक्त क्यों मतलब दायर किया गया, इसके पीछे कौन है, क्या इसके पीछे भी कोई और ताकतें हैं, PTI की अपनी गेम नहीं है ये। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं मुर्ज़ा दुरानी साहब आपसे ये बात पूछूँगा कि जो आज कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया था मुस्लिम लीग नून के इजलास में, उस पर आज पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से, क़यादत की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल। जो यासीन साहब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के, वो इस वक्त बरतानिया में, वहाँ से उन्होंने बड़ा सख्त बयान दिया। यहाँ पे आज़ाद कश्मीर सरदार याकूब साहब ने अपनी जगह, जावेद अयूब साहब ने अपनी, बाकी तमाम रहनुमाओं ने फर्दन इसको जो है नस्लब किया इस उनके इस बयान को राना सनाउल्लाह साहब के। इस पर आप बताएंगे कि इसके क्या असरात हो सकते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद पर? जी, बहुत शुक्रिया राठौर साहब। असल में ये मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब से एक सियासी गलती समझ लें या ब्लंडर एक हो गया हुई है या करवाई गई? नहीं, देखें, वो तो एक अपने कारकुनों के लिए वो पैगाम दे रहे थे। कल एक जो मीटिंग थी उसमें शायद उनके नोटिस में ये नहीं था कि ये ऑन एयर जा रही है, लाइव जा रही है नेशनल TV पे, तो जिसके फिर रिकॉर्डिंग हो गई सारी और फिर वो सारे चैनल्स पे चल गई। तो मसला ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये बयान उनको देने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि पंजाब में जिस पार्टी की हुकूमत होती है और वफाक में, तो ये एक आपसे अंडरस्टूड बात है, रूटीन मैटर है कि बस PTI की थी जब हुकूमत पंजाब में, उन्होंने सारी सीटें ले ली। उससे पहले PMLN की हुकूमत होती थी तो वो सारी सीटें ले लेती थी। PMLN का जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ इत्तेहाद होता था तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को वो तोहफे के तौर पर ये सीटें दी जाती थी। तो ये कहने की ज़रूरत नहीं होती, ऑन रिकॉर्ड ये बात करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं समझता हूँ राना सनाउल्लाह साहब बड़े मंजे हुए सियासी कारकुन हैं, सियासी रहनुमा हैं। उन्होंने ये बात करके प्री पोल रिगिंग का जो है ना इतराफ़ भी कर लिया और बुनियाद भी रख दी। आप देखें, सब पहले लगा चुके थे। यही बात है ना। आप देखें कि एक तो राना सनाउल्लाह साहब को इस लिहाज से भी काफ़ी जो है ना एहतियात करनी चाहिए थी, मुहतात रहना चाहिए था, मुहतात रवैया रखना चाहिए था कि उन्होंने वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ जो है वो इत्तेहाद में हुकूमत करनी है। और आज़ाद कश्मीर में भी पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग जो है वो इत्तेहादी जमातें हैं एक फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ। तो आप देखें इत्तेहाद मौजूद है। अब आप देखें कि इस एक बयान की वजह से या एक उनके ख़िताब की वजह से कितनी बदमज़गी शुरू होगी। अभी एक इलेक्शन में 1 साल पूरा बाकी है, तो इस 1 साल के दौरान जो है वो अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो है वो बिल्कुल आमने सामने होंगी। और मैंने इससे पहले भी 2-3 प्रोग्रामों में कहा कि अनवार उल हक़ साहब जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उनकी हिकमत अमली ये है कि वो इन 2 पार्टियों को आमने सामने ले आएँ। और वही जो आपको पता है हुक्मरानों का हमेशा हम कहते रहे डिवाइड एंड रूल वाली बात है कि इनको लड़ाओ और आपस में हुकूमत करो। अब आप देखें कि जो अनवार साहब ने बसात लपेटी हुई थी अपनी, नहीं उनकी लपेटी गई थी ना बसात, जो लपेटी गई थी ना उनकी बसात, अब वो बसात दोबारा बिछा दी गई है।
مطلب ایک ٹائم پہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ انوار صاحب لپیٹی جا رہی تھی سمجھنے ہو گیا تھا، تھوڑے سے نمبر گیم تھی نا. تو اب آپ نے بیرسٹر سلطان صاحب کی جو بات کی ہم نے یہ پہلے بھی کی ہوئی تھی، جب آپ بات کریں گے اس میں بتائیں گے. اب انوار صاحب کی تھوڑی سی حکمت عملی اور ساتھ ان کے کچھ اداروں کی سپورٹ اور باقی معاملہ ان کو 1 سال کی تو ایکسٹینشن پیریڈ اور مل گیا. یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی وہ اس سال میں ان کو کچھ نہیں ان کا ہونے والا، اور وہ آگے اب وہ اس 1 سال کی وہ نہیں پیش بندی کر رہے کہ ہم نے اس حکومت کو کیسے چلانا ہے. وہ اگلے 5 سال کی جو ہے نا حکمت عملی طے کر رہے ہیں کہ ہم نے اگلے 5 سال میں الیکشن جیت کے کس پارٹی کے ساتھ جانا ہے، اپنی پارٹی میں رہنا ہے، اپنی نئی پارٹی بنانی ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس وقت تک انوار حکومت کی یا وزیر اعظم انوار الحق صاحب کی سیاسی بصیرت یا سیاسی حکمت عملی انتہائی کامیاب جا رہی ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا جو بیان ہے اس سے پیپلز پارٹی کے اوورال ورکرز میں بھی، پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میں بھی بہت زیادہ تحفظات پائے جاتے ہیں. اور انہوں نے اس بیان کو سمجھ لیں کہ آپ کہ نہ صرف اپنی ہائی کمان لیڈرشپ کو پہنچایا. میری بات ہوئی فیصل راٹھور صاحب سے، انہوں نے کہا جی ہم نے آصف زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب اور محترمہ فریال تالپور صاحبہ تک یہ بات پہنچا دی ہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس خدشے کا اظہار ہم نے زرداری صاحب نے جب پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائی تھی اس میں بھی کر دیا تھا کہ پی ایم ایل این کو جو ہے یہ ایج حاصل ہے اور وہ پنجاب میں جو ہے وہ دھاندلی کرا کے اپنی جو ہے وہ 8-9 سیٹیں 10 سیٹیں لے سکتی ہیں. تو اب جو پارٹی آپ دیکھیں کہ پہلے گھر سے ہی 9-10 سیٹیں لے کے نکلے، جس کا نمبر ہی 10 سے سٹارٹ ہوگا تو اس کو 12-13 سیٹیں آزاد کشمیر سے چاہیے. تو ان کی سامنے حکومت ہے. یہی بات جو ہے نا انوار الحق صاحب نے شاہ غلام قادر صاحب کو سمجھائی کہ آپ کا اگلا 5 سال کا دور ہے، ٹرنیور ہے، آپ کیوں 1 سال کے لیے اپنا کندھا جو ہے پیپلز پارٹی کو دے رہے ہیں. اب جو ہے نا وہ لوگ جو پریویل کریں گے ان کی رائے، جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر جو ہے نا وہ سوٹ اس لیے نہیں کرتا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا یہ اصل میدان میں مقابلہ ہے. اب آپ کے وہ بات سامنے آ گئی. اگر پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم وہ کہتے تھے کہ بنائیں گے 1 سال کے لیے بھی بنائیں، تو اس کی وجہ سے پی ایم ایل این کو پورے آزاد کشمیر میں جو ہے وہ سیاسی طور پہ نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر آزاد کشمیر ہر حلقے میں پیپلز پارٹی نون لیگ کے ورکرز آمنے سامنے مقابلہ ہے. تو انوار الحق کی صورت میں وہ جو گروپ تھا، وہ جو دھڑا یہ کہتا تھا کہ انوار الحق جب تک وزیر اعظم ہے وہ صرف ضلع بمبر یا بمبر اپنے حلقے کی حد تک محدود ہے، ان کا جو حلقہ ہے وہ ہمیں اتنا ڈیمیجنگ نہیں ہے. شاید طارق فاروق صاحب کو بھی انہوں نے ایک سائڈ پہ کیا ہوا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ چلیں طارق فاروق صاحب اکیلے ہی رگڑا کھائیں، پی ایم ایل این والے تو باقی بچے ہوئے ہیں نا ان کے شر سے انوار الحق صاحب کے. تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں انوار الحق کی صورت میں جو ہے اتنا بڑا سیاسی نقصان نہیں ہے کہ وہ ایز اے پرائم منسٹر اپنا ٹینیور پورا کریں جتنا وزیر اعظم پیپلز پارٹی کا. اچھا عمر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ خان نے جو بیان دیا تھا، کیا وہ ان کی اپنے اندر کی آواز تھی اور کیا وہ واقعی یہ کرنا چاہتے ہیں، یا ایک ماحول جو پیپلز پارٹی نے بنایا ہوا تھا ایک شمولیتوں کی وجہ سے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے؟ میرا خیال ہے شہزاد صاحب اس کے اثرات بھی کیا ہوں جن مسلم لیگی زمان نے انہیں بریف کیا ہوا تھا آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، انہوں نے شاید انہیں بتائی اس طرح کیا تھا کہ پاکستان کی جو 12 نشستیں ہیں وہ فیصلہ کرن ہوتی ہیں اور 10 پنجاب میں آتی ہیں اور 10 کی 10 میں جیتنے کی صورت میں ہمیں صرف 13 لوگوں کی ضرورت ہے اور آزاد کشمیر میں ہم بڑی بھاری اکثریت سے حکومت بنا سکتے ہیں. اور وہ بیسکلی اپنی، کیونکہ یہ ان کا پارٹی اجلاس تھا، اس میں کوئی کیمرے جانے، وفاقی وزیر کا پروٹوکول تو ضرور ہے، ان کو خود ساتھ لے کے گیا ہے نا. انہوں نے جب ایڈریس کرنا تھا وفاقی وزیر امور کشمیر نے بھی ساتھ تھے، اور یہ جو ایڈوائزر صاحب ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، یہ ان کے ساتھ آفیشیلی ڈیوٹی لگ کے جو ہے وہ پی ٹی وی والے گئے، اور یہ ساری جو نشریات ہے آگے پی ٹی وی سے چلی. ایشو یہ ہے شہزاد صاحب کہ انہیں جس طرح بریف کیا گیا تھا، یہ بیسکلی اپنے کارکنوں کو، اپنی پارٹی رہنماؤں کو، ٹکٹ ہولڈرز کو، اپنی سی کے لوگوں کو مطمئن کرنا چاہ رہے تھے کہ ہم آئندہ حکومت بنائیں گے اور اس انداز سے بنائیں گے، اور 10 لوگ آپ ہمیں دے دیں جن کو ہم نے جتانا ہے، انہیں ہم ٹھپے ٹھپے لگا کے جتا دیں گے، تو باقی جو ہے آزاد کشمیر میں ہم بہتر کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اور نظریہ نواز شریف کے مطابق چلیں گے. ایشو یہ ہوا شہزاد راٹھور صاحب کہ انہوں نے وہ بات جو کسی کمرے کے اندر کرنی چاہیے تھی، پارٹی رہنماؤں کے تحت کرنی چاہیے تھی، حکمت عملی تحت کرنی چاہیے تھی، کسی کمیٹی میں بیٹھ کے کرنی چاہیے تھی، انہوں نے یہ بات ان کیمرہ کہہ دی، جس کی وجہ سے ان کے اصل جو عزائم تھے وہ سامنے آ گئے. اور آپ کو یاد ہے
انہوں نے ایک بار پہلے بھی اس طرح کی ایک بڑی خوفناک بڑک ماری تھی جب باغ کا ضمنی الیکشن تھا، تو مشتاق مناز صاحب نے ایک نیشنل ٹی وی پہ آ کے کہہ دیا تھا کہ جی ہمیں تو رانا ثناء اللہ صاحب مروا گئے، ادھر بڑھ کے مارتے رہے، تو ادھر آ کے جو ہے رینجرز بھی نہیں بھیج سکے، ایف سی بھیجی اور وہ بھی سوئی رہی ادھر، اور لوگوں کو انہوں نے جانے نہیں دیا، جس کی وجہ سے پیپل پارٹی والوں نے اپنے پولنگ اسٹیشن کے اوپر میکسیمم جو ہے وہ کروا لی تھی۔ تو رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ زیرک آدمی ہیں، وہ سیاسی بہت ہی منجے وہ سیاستدان ہیں، لیکن آزاد کشمیر کی اسپیشلائزیشن ان کے پاس نہیں تھی۔ زیادہ بہتر ہوتا کہ اس سے زیادہ بہتر تھا کہ وزیر امور کشمیر جو ہے وہ زیادہ حالات سے باخبر تھے، کیونکہ ان تک ایکسیس ہے، سارے آزاد کشمیر کے لوگ، سارے پارلیمنٹیرین، سارے ٹکٹ ہولڈر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ انہیں مل رہے ہوتے تھے۔ اب جو ایشو پیدا ہوا شہزاد ٹھور صاحب وہ یہ ہے کہ ہم یہ فیل کر رہے تھے کہ آئندہ انتخابات میں لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے۔ جیسے آپ کل یا پرسوں ایک پروگرام ڈسکس کر رہے تھے کہ جی پی ٹی آئی رجسٹرڈ ہوگی نہیں ہوگی، ابھی بھی پی ٹی آئی کو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی سیاسی جماعت رجسٹرڈ نہیں ہوگی، جسے پچھلی بار آپ نے اسٹیبلشمنٹ نے 40 سیٹیں دلا دیں، اب وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے ہیں تو وہ رجسٹرڈ بھی نہیں رہے گی کہ انہیں رجسٹرڈ ہی نہیں کیا جائے گا۔ وہ یہ کوئی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ پاکستان کی سیاست کو دھکیل کے، پاکستان کی روایات کو دھکیل کے اگر آپ آزاد کشمیر میں لے کے آئیں گے تو یہ سینسٹیو خطہ ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ خطرناک نتائج ہوں گے۔ دوسری یہ بات ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے خاصا جو ہے وہ رد عمل دیا ہوا ہے کہ یہ مہاجرین کی نشستیں ختم کی جائیں، وہ پہلے سے کیا ہوا ہے۔ اب رانا ثناء اللہ صاحب کے اس بیان کی وجہ سے وہ ان کے اس بیانیے کو جو ہے نا وہ تقویت ملے گی۔ تیسری یہ بات ہے کہ ثابت یہ ہوا، یہ جو 3 4 5 7 دن کے جو حالات ہیں، ثابت یہ ہوا کہ یہ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے آزاد کشمیر کے آئندہ انتخابات کے لیے، وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے بلکہ پیپل پارٹی کے لیے بھی لیول پلینگ فیلڈ موجود نہیں ہے۔ کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومتی اثر و رسوخ بھی استعمال کریں گے، انتظامی اثر و رسوخ بھی استعمال کریں گے، اور پاکستان میں لوکل مسلم لیگی زعما بھی استعمال کریں گے، تو اس سے یہ تاثر بلڈ ہوا۔ جیسے عمران صاحب نے کہا کہ یہ سارے کرتے آئے ہیں، یہ وہی دھاندلی ہے نا جو پیپل پارٹی نے کی جب جو مجید صاحب بنے، یہ وہی دھاندلی ہے نا۔ جب ایسے سلطان وزیر اعظم بنے تب بھی یہ دھاندلی کی، جب ممتاز سینیٹر ٹھور وزیر اعظم بنے تب بھی یہ دھاندلی ہوئی۔ یہ دھاندلی کو پہلی بار تو نہیں نہ کرنی، جتنی بار مسلم کانفرنس بنی مشرف دور سے لے کے پہلے سردار محمد عبدالقیوم صاحب کے دور تک، یہ اسی طرح کی دھاندلی کر کے وہ پنجاب کی نشستیں جیتے رہے۔ پچھلی بار تحریک انصاف جب وہ بنی انہوں نے بھی پنجاب کی نشستوں کے اوپر پنجاب کا پورا اثر و رسوخ استعمال کر کے دھاندلی کی۔ بس دھاندلی میں کرنے کے والے سے سارے جو ہے ان کا کردار برابر رہا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب نے جو ہے نا ایک معصوم سا کام کیا کہ وہ بالکل جو ہے وہ اوپن آ گئے، تو یہ ایک غیر ذمہ دارانہ بیان تھا۔ میری بھی فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے بات ہوئی، جس طرح درانی صاحب نے بتایا، تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آزاد کشمیر میں کیا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے، اس کے جو ہے نا بڑے بھیانک نتائج ہیں، اور اس کا جو آواز جو ہے وہ آپ کو وفاق تک آئے گی، اور وفاق میں نفاق اور دراڑ پڑنے کا امکان ہے۔ اور انہوں نے اندیہ دیا ہے کہ وفاق میں آزاد کشمیر کے امور کو لے کر کرے گی۔ دیکھیں نا، میری بات نہیں سمجھ رہے، جب آپ پیپل پارٹی کو ایک اپنی جو ہے حکمران جماعت کو دیکھ، 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کار ہے سیٹوں کے بندر بانٹ کر لیں مل جل کے، ایک شہزاد ٹھور کو دے دیں، دوسرے پنجاب کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے کتنی سیٹیں حاصل کی تھی کہ یہاں پہ بندر بانٹ کر لے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اب وہ وفاق میں حصے دار ہے نا، وہ وفاق میں حصے دار ہے نا۔ اب وہ کہتے ہیں یا تو میں یہ 10 کی 10 سیٹیں کیوں لیتے ہیں، ایک طریقہ کار ہے، یہ تجویز دی جا سکتی ہے کہ 2-3 سیٹیں انہیں دے دیں، 7-8 خود لے لیں، یا ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ جی یہ جس طرح پاکستان میں یہ مل کے حکومت کر رہے ہیں، یہ آزاد کشمیر میں مل کے حکومت بنا رہے ہیں۔ میں جیسے ابھی بھی حکومت میں متعدی ہے نا، دونوں انوار الحق کی سپورٹ میں ہے نا۔ اب دیکھیں نا، صرف صورتحال کیا بدلی ہے کہ جب پہلے جو مسلم لیگ نون کا سٹانس تھا اس سے وہ بالکل پیچھے ہٹ گئے۔ پہلے آپ یہ دیکھیں نا کہ شاہ غلام قادر صاحب، طارق فاروق صاحب اور راجہ فاروق حیدر صاحب جو ہے وہ ڈسٹنس پہ تھے، وہ آزاد کشمیر کی حکومت کو، انوار اللہ کی حکومت کو آن نہیں کرتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے رکھے ہوئے تھے کرنا وقار نور صاحب، احمد رضا قادری صاحب وغیرہ وغیرہ جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اب یہ ہوا کہ کل آپ نے دیکھا کہ ساری کی ساری جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یونائٹ ہو کے سامنے آ گئی، اور انہوں نے انوار الحق کے حوالے سے جو ان کا موقف تھا اسے بالکل اس جگہ پہ لے گئے جو پیپل پارٹی کا موقف تھا۔ نہیں، پیپل پارٹی بول نہیں رہی، اب پیپل پارٹی نے جب بولنا شروع کیا تو انہوں نے یہ کر دیا۔ تو زیادہ بہتر تو یہی تھا کہ ابھی کا سال یہ لے لیتے، اگلا جو ہے 5 سال پیپل پارٹی لے لیتی یا مل کے کر لیتے، لیکن اب جس طرف یہ بات لے گئے ہیں، دیکھیے آزاد کشمیر میں دھاندلی کرنا مشکل بات ہے، اور اس سے زیادہ مشکل بات یہ ہے کہ آپ جو ہے جب اس کے اثرات جو ہے وفاق پاکستان پہ پڑیں گے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ایک تو بڑی سنجیدہ بات ہے، میں نے کل بھی کی تھی کہ پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون میں بنیادی فرق یہ ہے
کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ ہر وقت میسر ہے، زرداری صاحب میسر ہیں، بلاول صاحب میسر ہیں، فریال صاحب میسر ہیں، اور مسلم لیگ نون جو آج تک آپ دیکھیں نواز شریف صاحب انہیں مل ہی نہیں رہے، فیصلہ ہوتا ہے وہ انڈورس نہیں کر سکتے، میاں شہباز شریف صاحب نہیں مل رہے. اب جب پیپل پارٹی نے بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دی تو وفاقی وزراء کی مداخلت سے وہ آئے، تو پیپل پارٹی کی آزاد کشمیر میں جو دلچسپی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی آزاد کشمیر جو ہے آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کے لیے ریڈ لائن ہے، اور وہ شاید اس ریڈ لائن کو کراس نہ کرنے دیں. اگر یہ مسلم لیگ نون نے وہ ریڈ لائن کراس کی تو اس کے ڈیفینیٹ جو ہے وہ الگ ہو سکتے ہیں. کیا ان میں اتنی ہمت ہے کہ وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ آپ یہ دیکھیں نا، دو باتیں ہیں نا. شہزاد صاحب میری بات انہیں جوڑا ہوا ہے، انہیں جوڑا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ نے. ٹھیک ہے جی، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ تاثر بظاہر یہ تاثر ہے کہ مسلم لیگ بھی ان کے، پیپل پارٹی بھی ان کے، لیکن یہ تاثر تو نہیں ہے نا کہ آپ ایک جو ہے وہ ایک سے زیادتی کریں گے دوسرے سے زیادتی نہیں کریں گے. پیپل پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جب آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری بات کریں گے تو کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہے گی کہ ہم آپ کے ساتھ زیادتی ہونے دیں گے؟ دیکھیں آپ یہ 3-4 دنوں کے سرات دیکھیں نا کہ پیپل پارٹی کے ساتھ جو پیپل پارٹی یہاں جا رہی تھی اسے کس طرح روکا گیا، کیا کیا گیا، وہ آپ کا الگ ایک ٹاپک ہے. لیکن جو حالات ہیں اس کے مطابق یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے، اور انوار الحق اور اس کے زماں کے لیے، اس کے کمپینینز کے لیے لیول پلینگ فیلڈ ہے، باقی کسی کے لیے نہیں. اچھا مرزاد الرحمن صاحب، اسی ایشو پہ آپ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ وفاق میں پیپلز پارٹی اگر اپنی حمایت واپس لے لیتی ہے تو کیا شہباز شریف صاحب کی حکومت باقی رہ پائے گی؟ دیکھیں راٹھور صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے آزاد کشمیر کا جو خطہ ہے نا، اس کی نیشنل لیول پہ وہ امپورٹنس نہیں ہے جس کا عامر صاحب میں سمجھتا ہوں ان کی جو بات انہوں نے یہ بات تو اس جنرل پرسپیکٹو میں کی ہے، لیکن جو بظاہر مجھے نظر آتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے سندھ نمبر 1 پرائرٹی ہے، پی ایم ایل این کے لیے پنجاب نمبر 1 پرائرٹی ہے. ٹھیک ہے، آزاد کشمیر میں اگر ان کی پرائرٹیز ہوتی تو آپ دیکھیں 2 سال سے وہاں پہ ایک ایسی حکومت ہے جس کا نہ گسار ہے نہ پیر، جو جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی مسلم لیگ کو جو نقصان ہونا تھا 2 سال میں ہو گیا، ابھی 1 سال اور مزید انہوں نے رگڑا کھانا ہے. ان کی کوئی پرائرٹی نہیں ہے آزاد کشمیر میں، کیونکہ آزاد کشمیر میں نہ تو سینٹ کا کوئی ووٹ ہے، نہ قومی اسمبلی کا کوئی ووٹ ہے، نہ وہاں صوبائی اسمبلی ہے. وہاں پہ صرف انہوں نے اپنی ایک پریزنس رکھی ہوئی ہے کہ ہماری ایک پارٹی ہے، وہاں پہ لوگ ہیں، کارکن ہیں، سارا سال میں 6 مہینے میں سال میں تو بناتے رہے نون لیگ والے، حکومتیں نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں بناتی رہی ہیں، لیکن آزاد کشمیر کی وہ امپورٹنس تو نہیں ہے نا راٹھور صاحب جو کے پی کے پنجاب یا سندھ اور بلوچستان کی ہے. وہاں پہ تو آزاد کشمیر سے تو صرف ان کو ایک پبلک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، یا کشمیر کے اوپر جو جب وہ بات کرتے ہیں تو کشمیریوں کی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. وہاں پہ انہوں نے اپنا ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. آزاد کشمیر سے ان کا کوئی اتنا، ان کو یہ پتہ چل گیا ہے ساری ریاست ملے گا کچھ نہیں. دوسری بات یہ، اگر ان کی دلچسپی کا یہ عالم ہے کہ 2 سال 3 سال سے وہاں پہ ان کی جو پارٹی ہیں دونوں دھکے کھا رہی ہیں، کبھی کیا، اور ایک ایسی پارٹی کا وزیر اعظم وہاں بنا ہوا ہے جس کی نہ کوئی پارٹی ہے، نہ وہ پی ٹی آئی میں ہے، نہ وہ پیپلز پارٹی، نہ کوئی پیچھے. ابھی جب ہم نے ریفرنس کی بات آپ کریں گے تو اس میں بھی بتائیں گے کہ بھائی یہ ریفرنس یہ بھی ایک اور مذاق ہے، کھلواڑ ہو گیا یار. آزاد کشمیر کے آئین یا ریاست آزاد کشمیر کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے 2 سال سے، یہی ہم چیختے چلاتے رہے ہیں. اس پہ جو ہے نا وہ کئی لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کہ آپ یہ کیا بات کرتے رہتے ہیں. ہم یہ بات کرتے ہیں، آپ اس کو بفر زون بنا دیا، یا آزاد کشمیر کو آپ نے بالکل جو ہے نا ایک سائڈ پہ رکھ دیا ہے کہ ایسا علاقہ ہے جس پہ بس نہ کوئی اور آ سکتا ہے، نہ کوئی سیاسی جماعتیں. یہ بات پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو بھی پتہ چل گئی ہے. اس دفعہ آصف زرداری صاحب نے اپنی پارلیمانی پارٹی جو آزاد کشمیر کی تھی ان کو بتایا بھی ہے میٹنگ میں کہ میں اس دفعہ آزاد کشمیر اپنے معاہدے کے مطابق جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے واپس لوں گا. تو جس کی وجہ سے شاید کچھ پارٹیوں کی، کچھ لیڈروں کی جو ہیں وہ چیزیں بھی نہ کری ہیں. لیکن اب دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ آزاد کشمیر کی خاطر وفاق سے نکلتی یا نہیں نکلتی. وفاقی حکومت کی دیکھیں نا، آزاد کشمیر یا جو اپنا جی بی ہے، وہاں سے پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کی خاطر جی بی یا آزاد کشمیر کی خاطر سندھ کی قربانی کیسے دے گی؟ بتائیں. سندھ کے جو وسائل ہیں یا سندھ میں جو پیپلز پارٹی کو جو پچھلے 20 سال سے لوگ ووٹ دے رہے ہیں،
تو وہ کیا مطلب وہ سندھ کو چھوڑ دیں, قربان کر دیں, میں اس کی وفاق کو بات کرتا قربان ہوں, کر میں دیں. دوران صاحب اسی کی طرح بات مسلم لیگ والے جو ہیں, مسلم لیگ جو ہے وہ پنجاب کو چھوڑ سکتی ہے. دیکھیں نا ان کا تو مرکز یہ ہے نا, پیپلز پارٹی کا مرکز سندھ ہے, پی ایم ایل این کا مرکز پنجاب ہے. اس کے بعد چھوڑتی دکھائی تو نہیں دے رہی نا پنجاب کی خاطر یا وفاق کی حکومت کی خاطر. نہیں میں جو بات کر رہا ہوں میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ اس کی خاطر وہ کتنی قربانی دے سکتے ہیں. اچھا نہیں, میں جو بات کر رہا ہوں, دیکھیں سندھ میں سنگل لارجسٹ پارٹی ہے, انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے. پنجاب میں پیپلز مسلم لیگ نون سنگل لارجسٹ پارٹی ہے. میں جو بات کر رہا ہوں میں تو یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ یہ سنگل نہیں یہ سنگل میں کچھ اور بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آزاد کشمیر یا جی بی کے لیے وفاق میں یا سندھ میں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی پنگا مول لے سکتا ہے پارٹی؟ یہ بتائیں. کہیں بھی نہیں لے سکتے. آپ یہ بتائیں نا کہ مطلب وہ سندھ کو قربان کر کے آزاد کشمیر میں حکومت بنا سکتے ہیں, یا پنجاب والے جو ہے نا وہ اپنی حکومت قربان کریں گے, وفاق سے جو ہے وہ اب آزاد کشمیر کی خاطر جو ہے وہ کیا کر لے لیں گے. دیکھیے جی, میری تو یہ خیال ہے, جو میرے پاس سالڈ اطلاع ہے, ایک تو ہوتی ہے نا کہ آپ تجزیہ کر رہے ہیں, میں خبر دے رہا ہوں آپ کو. خبر یہ ہے کہ آصف علی زرداری زیرو ٹالرنس کے اوپر ہے, بلاول بھٹو زرداری زیرو ٹالرنس کے اوپر ہے. آزاد کشمیر میں وہ کسی صورت جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو منمانی کرنے کے لیے کرانے کے لیے تیار نہیں ہے. ایک تو یہ خبر ہے, مگر یہ تجزیہ نہیں میں کر رہا, یہ خبر دے رہا ہوں. دوسری یہ بات ہے, جس طرح درانی صاحب تجزیہ کر رہے ہیں جی کے اسٹیبلشمنٹ, بات یہ ہے کہ وفاق میں جو حکومت ہے وہ پیپل پارٹی کے سہارے پہ کھڑی ہے نا. سندھ میں ان کے اپنی حکومت ہے, پنجاب میں ان کی اپنی حکومت ہے. نہ وفاق اس بات کا متمل ہو سکتا ہے. جب زرداری صاحب بات کریں گے تو بلاول صاحب بات کریں گے, تو نواز شریف شہباز شریف صاحب بھی اس بات کے متمل نہیں ہو سکتے کہ وہ کہیں جی کہ آپ جو ہے پیپل پارٹی کو کھیلنے نہ دیں. پیپل پارٹی میں دیکھ میری بات کی سمجھ رہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پیپل پارٹی کیوں نہیں بات کریں, کیا انٹرسٹ ہے کشمیر کے لیے وہ سندھ کی سر؟ آزاد کشمیر میں سندھ کے بعد صرف بھٹو زندہ ہی آزاد کشمیر میں ہے. شہزاد صاحب کیا بات کر رہے ہیں؟ بائنڈنگ فورس نہ بھٹو ہے نہ نہیں آپ میں ایک اور بات چلیں اس کو نہیں 2 ملین 1.5 ملین لوگ ایک اور اسی نیریٹو کو لے کے آگے چلتے ہیں. عامر صاحب کی بات کو مان لیتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ وہ پی ایم ایل این سے جو ہے نا ہو سکتا ہے وہ کر لے, پولیٹیکلی وہ معاذرائی کر لے, لیکن جب انہوں نے روکے ہیں, بریکیں لگا دی آزاد کشمیر میں لوگوں کو, تو یہ مجھے بتائیں نا کہ ادھر پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے کسی سے بات کی؟ آپ یہ بتائیں نا, یہ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں. پی ایم ایل این اور ایک اور بات, نہیں ایک اور بات, میں جو ان کی بات ہے وہ اس کا جواب یہ ہے کہ پی ایم ایل این کو بھی پتہ ہے, پیپلز پارٹی کو بھی پتہ ہے, ان کا جو یہ اتحاد ہے یہ فطری اتحاد نہیں ہے, وفاق میں بھی نہیں ہے اور کسی اور جگہ پہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس اتحاد کو قائم رکھا گیا ہے اور وہ اس کی گارنٹر ضمانت جو دی گئی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے دی. عمران خان کے خوف کی وجہ سے ہے, اور نہیں, عمران خان کا خوف نہیں ہے رہا. آپ دیکھیں حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل, ان کی پاپولیرٹی اب عمران خان سے بہت اوپر چلی گئی ہے, ٹھیک ہے. اب عمران خان کا خوف کوئی نہیں رہا اب, لیکن صرف اب یہ مسئلہ ہے کہ جو اتحاد ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا, اس کی گارنٹی جو اس کی جو ہے نا ضمانت دی ہوئی اسٹیبلشمنٹ نے, اس لیے وہ جو ہے نا یہ اتحاد قائم رہے گا. جس دن اسٹیبلشمنٹ نے اس اتحاد سے ہاتھ اٹھا لیا تو اس دن یہ دونوں پارٹیاں. اچھا عامر صاحب, اب آپ کی طرف آتے, سلطان صاحب پیپلز پارٹی میں جا رہے تھے, تمام معاملات طے, چودھری ریاض صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہو گئیں, سب لوگ یہ کہ محرم کے بعد وہ آ رہے ہیں, اتفاق سے محرم آ گیا. جس روز انہوں نے شمولیت کرنی تھی, ہماری بھی یہی اطلاع تھی کہ یہ سارے لوگوں کو بلا کے جو پارلیمانی پارٹی کے لوگ جو ان کے متعلقہ ہیں تو وہ ان سے مشاورت کرنے کے بعد فیصلہ کریں گے پیپلز پارٹی میں شمولیت کا. لیکن انہوں نے پیپلز پارٹی میں شمولیت نہیں کی, بلکہ انوار اللہ کے ساتھ اتحاد قائم رکھنے کا یا ان کی حمایت رکھنے کا فیصلہ کیا. اس کے پیچھے آخر محرکات کیا تھے, کون ہے اس, تو کوئی طاقت تھی جس نے انہیں روکا یا بس سب کی اپنی مرضی تھی؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو پچھلی بات کا کہوں کہ یہ جو پیپل پارٹی کا اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہے, یہ کوئی امریکہ اور یو اے ای کا اتحاد نہیں ہے. یہ دو ایک برابر قوتوں کا اتحاد ہے. جنہوں نے اتحاد کرایا انہیں دوسری پارٹی کو مطمئن کرنا ہوگا. مگر آپ یہ کہیں کہ رانا ثناء اللہ, انجینئر میر اس چیز کی ذمہ داری انہوں نے نہیں لی کہ ہم کسی کو اگر کوئی جو ہے وہ اس طرح کی آ کے غیر ذمہ دارانہ بیان دے گا تو اسی طرح کام چلتا رہے گا. یہ جو ہے نا وہ جو ہے نا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی صورتحال بالکل نہیں ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جی, اور اطلاع بھی ہے کہ انہوں نے
اس کے اوپر شدید رد عمل کیا. دوسری جہاں تک آپ کی بحث سلطان محمود چوئی صاحب کی بات ہوئی ہے, بحث سلطان محمود چوئی صاحب نے رضامندی کا اظہار کیا تھا پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ شمولیت کے لیے کہ نیچرلی انہیں پیپل پارٹی سوٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور جن حلقوں میں یا جو ان کے کمپینین ہیں آزاد کشمیر میں, جو ان کے سیاسی کولیگز ہیں سارے, وہ اس کے ساتھ تھے. اب وہ جو کولیگز ہیں, بحث سلطان محمود چوئی صاحب نے نیم رضامندی ظاہر کر دی تھی اور اس کے حوالے سے ایک مشاورتی اجلاس بلایا. اب وہ مشاورتی اجلاس محدود تھا, وہ اب ہمیں کل پتہ چلا کہ درانی صاحب نے اس کا تیا 2-3-4 دن پہلے ہی کر دیا تھا. ایک ہفتہ پہلے. اچھا جی, نہیں 4 دن, 2-3 دن پہلے, ہفتہ نہیں 4 دن پہلے, 2-3 دن پہلے, 7 اور 4 کو جو ہے نا وہ 3 دن 2 دن کا فرق تھا. ایک دن پہلے سب کو پتہ لگ گیا تھا نا. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک تو یہ بات ہے کہ بحث سلطان محمود چودھری پیپل پارٹی میں جانے کے لیے بالکل تیار تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی کمٹمنٹ آنر کرنا چاہتے تھے. لیکن مظفر آباد میں جو ایکٹیویٹی کی گئی غیر معمولی, اس میں کسی نے جو ہے وہ ممبران اسمبلی کو, جس طرح پہلے جاوید بٹ صاحب کو رائے عدم کہا گیا تھا, اسی طرح جناب والا باقی لوگوں کو, تنویر الیاس صاحب کو روکنے کی کوشش کی گئی تھی. اور اسی طرح جو ہے ان ممبران اسمبلی کو بھی یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے ابھی جو ہے کوئی فیصلہ نہ کریں. ٹھیک ہے جی, اور فرشتے کے یا جو مرضی آپ کے, ان کا نام آپ خود رکھ لیں. لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ انہوں نے مداخلت کی اور انوار الحق صاحب کو وہ دیا, کیا کہتے ہیں, فیس سیونگ دی. اور وہ دینے کی وجہ یہ تھی, انہیں دینے کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان پیپل پارٹی کی غیر معمولی جو ایکٹیویٹی ہو رہی تھی, اس کے بعد مسلم لیگ نون والے خوفزدہ ہو گئے تھے اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ہمارے لیے گیم کہیں خراب نہ ہو جائے, جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی مدد حاصل کی. اور اس کے پیچھے جو ہے بظاہر جو ہے وہ کسی نہ کسی جگہ پہ اگر آپ کڑیاں جوڑیں گے نا, تو مسلم لیگ نون کی جو وفاق میں یہ جو لوگ جو ایکٹیویٹی کر رہے تھے, انہوں نے پاکستان مسلم لیگ پیپل پارٹی کو کمزور کرنے کے لیے ایک جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کے انہوں نے بحث سلطان محمود چودھری کو رکوانے میں کامیاب ہو گئے. پیپلز پارٹی اسٹیبلشمنٹ کے بالکل کے قائم ہے, وفاق میں بھی, بلوچستان میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی. تو پھر اسٹیبلشمنٹ کیوں کمزور کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کو؟ آپ کی بات کی منطق سمجھیں. دیکھیے, ایک تو یہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب نے یہ کلیم کیا ہوا کہ ہم نے انوار الحق عمران خان کے ساتھ غداری کی اور ہم نے اس وقت جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا, توڑا, فاروق بلاک بنایا, حکومت بنے. یہ تو وہ اپنی صحیح تو نہیں بتاتا شہزاد صاحب, اپنے فائدے لوگ سیاست میں نہیں بتاتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا سیاسی مستقبل اس وقت داؤ پہ لگایا جب پاکستان میں صورتحال نہیں تھی, ہم پہلے ہی جو ہے اس سے عمران خان سے ہم نے کر دیا اور آپ کے ساتھ جو اراول دستہ تھا. اب ہم یہ جو لوگ ہیں, یہ جو ہم جو سیاسی لاشیں ہیں, یہ ساری آپ کے ذمے ہیں. اور مزے کی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان سیاسی لاشوں کو اٹھانا چاہتی ہے ابھی, اور انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے وہ یہ کلیم کرتے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ اس وقت جو ہے جو پریارٹی جو نظر آتی ہے, جو دکھائی دیتا ہے, وہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ آئندہ جو ہے وہ وفاق کی مدد کے ساتھ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنانا درکار ہے. اور مسلم لیگ نون کی حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کو روکنا جو ہے وہ ضروری ہے. اب آپ کو بتاتا ہوں, اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے یہ ممبران اسمبلی کو ایک اور لالی پاپ دیا. لالی پاپ انہوں نے یہ دیا کہ ہم نئی سیاسی جماعت بنائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ نئی سیاسی جماعت جو بنانا چاہتے ہیں یا 2-4-6 ماہ بعد بنانا چاہتے ہیں, اگر 6 ماہ بعد بناتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ وہ جماعت کرے گی کیا. دوسری یہ بات ہے, کیا بحث سلطان محمود چودھری صاحب کی صحت اجازت دیتی ہے؟ انوار الحق جو ہے وہ پولیٹیکل سٹف ہے, یہ ریاست گیر لیڈر ہے. وزیر اعظم ہونا اور بات ہے نا, وزیر اعظم آپ کو بنا دیا جائے, مجھے بنا دیا جائے, ہم ریاست گیر لوگ تو نہیں ہے نا. اسی طرح جو ہے انوار الحق جو ہے وہ ریاست گیر نہیں ہے, وہ ایک حلقے کے لیڈر تھے, اس میں بھی وہ اسکویز ہو کے تھوڑے اور کم ہوگی ان کی پوزیشن جو ہے. سیاسی طور پہ انوار الحق وزیر اعظم ہونا اور بات ہے, لیکن عوام میں جو ہے انوار الحق صاحب بہت زیادہ کمزور ہوئے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ان کا جو ہے وہ, لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کی اپنی وہ ہے, ان کی یہ خواہش ہے, یا جو لوگ مسلم لیگ نون کو اقتدار دلانا چاہتے ہیں انہوں نے 2 طرح کے پریپوزیشن کی ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی پیپل پارٹی کو کمزور کرنا. پیپل پارٹی کو کیسے کمزور کریں گے جی؟ پیپل پارٹی میں جاٹ ہیں, پیپل پارٹی میں گجر ہیں, پیپل پارٹی میں سدن ہیں. تو ایسی جگہ پہ, ہر جگہ پہ اور علاقوں میں اس طرح کی تقسیم کی جائے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر بحث سلطان محمود چودھری صاحب پیپل پارٹی میں شامل ہو جاتے تو ساؤتھ کا رزلٹ کیا ہوتے, اور بھی اسی جگہ تو فائدہ ہوتا. میں یہ پوچھوں اسٹیبلشمنٹ کیوں روکے پیپلز پارٹی؟ وہ مسلم لیگ نون کو اقتدار میں لانا چاہتے ہیں شہزاد صاحب. 2 لفظی بات. اچھا مرتضیٰ درانی صاحب, آپ اس کے اوپر, چونکہ آپ کی گہری نظر ہوتی ہے سیاست پہ, آپ پیپلز پارٹی کی حکومت میں حصہ بھی رہے حکومت کا, پیپلز پارٹی سے آخر ایسی کیا خطا ہوئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سندھ میں حکومت بھی دے دی, وفاق میں وزارتیں وہ نہیں دے رہے, اس کے باوجود ان کے قائم ہے, ساری باتیں مان رہی ہے, تو وہ آزاد کشمیر میں آ کر نہ
ان کو اس طرح کا سلوک کریں, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو ایک ترازو میں رکھیں, ایک پلڑے میں رکھیں؟ وجہ دیکھیں ابھی تک تو یہ تاثر نہیں ہے کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو ایک پلڑے میں جیسے رکھا. رکاوٹیں کرے بس. دیکھیں وہ تو ایک اس لحاظ سے بھی ہے کہ انوار صاحب کے لیے بھی یہ ایک مینجمنٹ ہے. دیکھیں نہیں, ایک تیر سے دو شکار ہو رہے ہیں. دیکھیں ایک تو راٹھور صاحب پیپلز پارٹی میں جب ممبران اسمبلی نے شمولیت اختیار کرنی شروع کی تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ انوار حکومت بھی رخصت ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم بن جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لحاظ سے یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ چاہتے نہیں ہیں کہ انوار کو ابھی رخصت کیا جائے. انوار الحق صاحب کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے پیچھے کئی منطق وہ پیش کرتے ہیں, بڑی تعویلیں اور بڑے جو ہے نا اس کے مفروضے پیش کیے جاتے ہیں, وہ جو میں نے کچھ بھی بتا بھی دیے آپ کو. کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی کو زیادہ سپیس مل گئی, پلینگ فیلڈ مل گئی, تو پھر لیول پلینگ فیلڈ ملتی ہے تو پیپلز پارٹی چونکہ آزاد کشمیر میں پہلے ہی کافی مضبوط ہے, تو پھر یہ نہ ہو کہ آزاد کشمیر میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کا دڑن تختہ ہو جائے. تو آزاد کشمیر میں نون لیگ کو سٹرانگ کرنے کے لیے اور پنجاب سے 10 سیٹیں دینے کے لیے یہ ساری حکمت عملی کی جا رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر پیپلز پارٹی, یہ بھی ایک ایگریمنٹ کا حصہ ہے نا جو وفاق میں ان کا طے ہوا کہ جہاں پہ جس کی اکثریت ہوگی وہاں وہ حکومت بنائے گا, تو پی ایم ایل این کو تو یہ خطرہ ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ 10 سیٹیں تو گھر سے لا رہے ہیں. ادھر آزاد کشمیر سے کو 5 7 10 سیٹیں لے کے وہ اکثریت میں تو چلے ہی جائیں گے, سادہ اکثریت میں, تو ان کے ساتھ پیپلز پارٹی کو اتحادی ہونا ہی ہے اگلی حکومت میں. جتنے بھی ممبران اسمبلی ہوں گے, 2 ہوں گے, 10 ہوں گے, 5 ہوں گے, پیپلز پارٹی کے ہوں گے, تو وہ پی ایم ایل این کی حکومت کے اتحادی ہوں گے جس طرح وفاق میں اتحاد ہے. یہ تو ایک طے شدہ فارمولہ ہے. لیکن وزیر اعظم جو ہے وہ اس پارٹی کا ہوگا جس کے پاس اکثریت ہوگی, چاہے وہ 1 سیٹ کی بھی برتری اس کے پاس ہوئی تو وزیر اعظم وہ بنائے گی وہ پارٹی. یہ اصول طے ہے جو انہوں نے بلوچستان میں بھی کیا, وفاق میں بھی کیا, اسی طرح جو ہے وہ آزاد کشمیر میں اور جی بی میں بھی ہوگا. اب 2 مہینے بعد جی بی میں الیکشن آ رہے ہیں, آپ دیکھیے گا یہی فارمولہ امپلیمنٹ ہوگا. تو جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو ایک پلڑے, یہ نہیں ہے, یہ غلط بات ہے. پیپلز پارٹی کی ایکٹیویٹی ذرا بہت متحرک وہ ہو گیا, ان کی ذرا بریکیں لگوانے کے لیے ایک میڈیا ہائپ کریٹ ہو گئی, پھر جو ہے نا ممبران اسمبلی نے شامل ہونا شروع کر دیا, تو اس وجہ سے جو ہے وہ انوار حکومت کو خطرہ پیدا ہوا. تو جو انوار الحق نے اپنی حکومت بچانے کے لیے سیاسی حکمت عملی کی, مینجمنٹ کی, اور وہ جو اس چیز کو نیریٹو کو بلڈ کیا, اس کی وجہ سے بھی جو ہے پیپلز پارٹی کو نقصان ہوا اور پی ایم ایل این کو فائدہ ہوا. اچھا دران صاحب, آپ نے 4-5 دن پہلے بات کی تھی, آپ نے بالکل جو سین ہوا اس روز, کل جو سین ہوا, آپ نے اس کی منظر کشی پہلے کر دی تھی کہ وزیر اعظم صاحب اس اجلاس میں آئیں گے جو اجلاس صدر ریاست نے بلایا ہوگا, اور وہی ہوا. تو کیا یہ کوئی آپ کو اطلاع تھی یا آپ کو کوئی الہام ہوا تھا, یہ کوئی کیا یہ باتیں چل رہی تھی بیک گراؤنڈ میں کسی جگہ پہ؟ دیکھیں نا, یہ بات یہ ہے کہ سیاسی منظرنامہ جو ہے نا وہ پہلے آپ کو پتہ ہے تشکیل دے دیا جاتا ہے کہ اب یہ ہوگا, اس کے بعد اگلا سٹیپ یہ ہوگا, ٹھیک ہے نا, اب اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ ہوگا. تو اس وقت تو سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بیرسٹر سلطان محمود پیپلز پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا وہ پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے, میں نے یہ بھی خبر دی تھی کہ وہ پیپلز پارٹی میں شامل نہیں ہو رہے, وہ فارورڈ بلاک میں ابھی رہیں گے. پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کا ان کو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا پولیٹیکلی, کیونکہ ان کے پاس, ان کو کیا ہے, ان کے گھر کی 2 سیٹیں ان کو ملیں گی پیپلز پارٹی کے ٹکٹ کے طور پہ, وہ بھی خطرے میں ہی ہیں. ان کی جو گھر کی 2 سیٹیں ہیں میرپور شہر اور کھڑی شریف. پیپلز پارٹی کے ساتھ آنے کا مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ بیرسٹر سلطان محمود کو بظاہر اپنے لیے کوئی پولیٹیکل فائدہ نظر آیا. حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں نہیں, دیکھیں اب پرائم منسٹرشپ کی دوڑ سے وہ اپنی صحت کی وجہ سے تو باہر ہو گئے نا, لیکن سیاست میں تو وہ ایکٹیو ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دھڑے کو لیکن وہ اپنے دھڑے کو بھی تو لے کے چاہ رہے ہیں نا. وزارت عظمیٰ کی تو بات کی بات ہے, ظاہر ہے وہ آپ کی صحت اجازت دے گی, آپ صدر ریاست کا منصب جو ہے وہ اتنا سہل پسند ہے, ایکٹیو نہیں ہے, تو پھر بھی آپ جو ہے نا اس میں اتنا ایکٹیو نہیں ہے. لیکن بیرسٹر سلطان محمود صاحب جو ہے ان کو یہ پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کو جتنا بیرسٹر سلطان محمود جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا. پتہ ہے آپ کو, 30 سال پرانی یہ بات ہے نا. اور جتنا پیپلز پارٹی بیرسٹر سلطان کو جانتی ہے اتنا پیپلز پارٹی کسی اور لیڈر کو نہیں جانتے کشمیر, ٹھیک ہے نا. اب بیرسٹر سلطان محمود کا پرابلم یہ, ایک تو بیرسٹر سلطان محمود شاید کہیں نہ کہیں دل کے کونے میں ان کے پیپلز پارٹی کے بارے میں رنجش ضرور ہے,
کہ انہوں نے مجھے وزیر اعظم 2006 میں وعدہ کر کے وزیر اعظم نہیں بنایا، نہیں 2011 والا، 2011 2006 میں تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو چھوڑا، 2011 میں جو ان کو وزیر اعظم کا وعدہ کر کے نہیں بنایا گیا تھا، وہ ان کے دل میں ایک رنجش تھی، وہ ہے ابھی بھی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ اس طرح سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی میں ان کی گنجائش ہے پولیٹیکلی، ان کے خاندان کی یا ان کے بیٹے کی، ان کے بھائی کزن کی اور بھی لوگوں کی، لیکن وہ شاید پیپلز پارٹی کے ساتھ اس طرح کمفرٹ لیول پہ نہیں ہے ابھی۔ دوسری میری یہ اطلاع ہے کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ان کو کوئی ہائی کمان کی طرف سے اپروچ نہیں کیا گیا، نہ ان کو باضابطہ جو ریاض صاحب نے کیا، لیکن بیرسٹر سلطان محمود کا منصب کا تقاضا ہے کہ وہ ایک تو صدر ریاست ہیں، آزاد کشمیر کے سب سے بڑے لیڈر بھی ہیں اس وقت، سینئر لیڈر ہیں، اور پیپلز پارٹی کے بھی وہ بڑے 94 سے پارٹی کے صدر رہے آزاد کشمیر، تو ان کا یہ نہیں ہوگا، شاید ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ پیپلز پارٹی باضابطہ وہ بڑا ڈیلیگیشن بھیجے، دیکھیں نا جس کی قیادت جو ہے نا پاکستان نہیں تو دعوت دینے کے لیے بھی تو آپ صدر ریاست کو ایسے تھوڑی دعوت دیتے ہیں چلتے چلتے اتنی بڑی پارٹی میں، آپ صدر ریاست کو باضابطہ جو ہے نا عزت کے ساتھ دعوت دیتے، پھر صدر ریاست جو ہے وہ آتے، لیکن ابھی میری اطلاع یہ ہے کہ ان کو روکا کسی اور نے ہے، وہ جو اداروں نے روکا ہے ان کو، تو وہ اب اس گارنٹی پہ دوبارہ جائیں گے اس پارٹی میں جو ان کو یہ گارنٹی کرے کہ مجھے دوبارہ صدر ریاست منتخب کیا جائے اگلے سال۔ اچھا عامر صاحب، ایک سوال ہے سب لوگوں کے ذہن میں، ہمارے ناظرین کے ذہن میں، کہ سردار تنویر الیاس نے تو پیپلز پارٹی میں شامل ہی ہونا تھا، انہوں نے اپنا پورا گروپ لیا اور گئے، اور جب بیرسٹر سلطان صاحب کا بھی ایک بات چل رہی تھی کہ بیرسٹر سلطان صاحب پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے، یہ جو ماحول اس وقت پیپلز پارٹی نے بنا لیا تھا، اس ماحول سے متاثر ہو کر رفیق نیر صاحب اور جاوید بٹ صاحب بھی شامل ہو گئے پیپلز پارٹی میں۔ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دو رہیں گے پیپلز پارٹی میں، یا یہ کوئی ریورس گیئر؟ یا میرا یہ خیال ہے کہ رفیق نیر صاحب کے حلقے کے جو لوکل ڈائنامکس تھے وہ الگ بات تھی، اسی طرح جو جاوید بٹ صاحب ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے، تو اب وہ باقاعدہ جو ہے جذباتی ہو کر نہیں جذباتی نہیں، آپ یہ بتائیں نا کہ اب آپ یہ بتائیں کہ رفیق نیر جو ہے وہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہاں پہ مسلم لیگ نون جو ہے وہاں پہ راجپوت ہے، راجہ انصار صاحب اور ان کے صاحبزادے ہیں، پیور پارٹی میں مطلوب انقلابی صاحب اور رفیق نیر صاحب ایک سیاسی جماعت ہے نا، اسی طرح جو ہے وہ تحریک انصاف میں اب بھی کچھ لوگ جو ہے وہ بشیر گورسی صاحب اور جاوید شاہد صاحب لوگ موجود ہیں، پیور پارٹی میں ان کے لیے گنجائش کوئی نہیں تھی رفیق نیر صاحب کہ جب وہ رفیق نیر صاحب نے چھوڑی، انصر عبدالی صاحب نے کے پاس نون لیگ پی ٹی آئی میں جا نہیں سکتے، ظاہر پی ٹی آئی انہیں لے گی نہیں، عمران خان کے نام پہ انہوں نے ووٹ لیے اور دغا دے کے غداری کر کے وہ چلے گئے، اب ان کے پاس تو ایک سیاسی جماعتوں کی آنرشپ ہے، اب باقی جو ہے وہ تو سیاسی بے نامیاں ہیں نا اس وقت۔ اب آپ یہ بتائیں کہ رفیق نیر جو ہے ایک بڑی سیاسی جماعت جس میں وہ کئی سال تک رہے ہیں اور 2 بار اس سیاسی جماعت نے انہیں وزیر بنایا ہے، اس میں وہ کمفرٹیبل ہوں گے یا ایک ایسی مستقبل کے ایک کہ جی آگے کیا ہوگا؟ ابھی آپ یہ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ کل سیاسی جماعت کی بات کی کہ انوار الحق صاحب کا خیال ہے جی کہ ابھی سیاسی جماعت بنائیں، اب سیاسی جماعت بنا کے چلانے والا تنویر الیاس پہلے چلا گیا، اگر تنویر الیاس صاحب اس گروپ میں ہوتے تو تھوڑی سی یہ امید کی جا سکتی تھی کہ آزاد کشمیر میں ٹیم ہے، مالی وسائل ہیں، تو تنویر الیاس صاحب سیاسی جماعت چلانے کی جو ہے وہ صلاحیت اہلیت رکھتے تھے، بیرسٹر سلطان میں جو سب شیپ کی وجہ سے، انوار الحق صاحب اپنے مزاج کی وجہ سے اور اپنی جو ان کی جو مخصوص جو ہے وہ ریاست گیر شخصیت بھی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ اس قابل نہیں تھے کہ وہ سیاست کر سکتے تھے، تو اب جو ہے اب یہ سیاسی جماعت تو بنانے کی بات کر رہے ہیں، لیکن آگے جو ہے ان کے پاس کوئی پتہ نہیں ہے سیاسی جماعت کون سی بنائیں گے، ایک بار یہ لبریشن لیگ بنانے لگے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کی آپ یہ دیکھیں سوچ دیکھیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف وہ بنا رہے تھے کون سی والی، وہ خٹک صاحب والی، وہ جو وزیر اعلیٰ تھے پرویز خٹک صاحب والی، وہ جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین، یہ آزاد کشمیر میں نام رکھ لیا تھا جب یہ پچھلی بار سیاسی جماعت بنانے لگے تھے، اب یہ کبھی کو کہتے ہیں پتہ نہیں پاسبان کون سی بنانی ہے، کبھی یہ کہتے ہیں جی لبریشن لیگ والے دے دیں، یعنی لبریشن لیگ والے اپنی جماعت دینے کے لیے تیار ہیں، بڑے ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ مسائل ہیں۔ اچھا عامر صاحب، وقت کا ہمیں بات کرنی ہے، جو پی ٹی آئی نے جو منافقین کے خلاف ایکشن دائر کیا، مرزا درانی صاحب آپ سے سوال ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا کیوں نیاز صاحب کا اپنا فیصلہ ہے، عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ہدایت آئی ہے، یا پی ٹی آئی کے مرکز کی طرف سے، یا کہیں اور سے؟ دیکھیں یہ تو ہم نے اپنے 4 جولائی فائدہ تو براہ راست انوار الحق کو، یہ تو میں نے 4 جولائی کو جو ہم نے پروگرام کیا تھا اس میں یہ پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ جو 3-4 لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی نون لیگ جوائن کی ہے فارورڈ بلاک سے، اور ایک تو پی ٹی آئی سے گئے نیر صاحب، تو وہ جو ہے ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا، لیکن 4 دن پہلے ہم نے یہ بھی کر دی، تو آج دیکھیں نا
وہ حکمت عملی ہے. سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں ہم ہمیشہ کہتے یہ رہے سیاسی فیصلہ آپ نہیں آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ رفیق نیر صاحب وہ بندہ ہے, وہ شخص ہے جس نے انوار حکومت بنانے میں وزیر اعظم انوار الحق کا سب سے زیادہ امپورٹنٹ رول تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن جب انوار الحق صاحب نے دیکھا وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے تو باقی جو احمد صغیر جو ہے وہ اور اپنی والدہ کو لے کے شامل ہو گئے, اور علی شان سونی تو ویسے ہی ان کے مخالف تھے. تو انہوں نے کہا ان سب کو جو ہے نا ایک ہی جو ہے نا اکمل سرگالہ سمیت سب کو رگڑا دو ایک ہی اس سے. تو انہوں نے یہ حکمت عملی بنائی. انوار اللہ کی باتیں مانتے ہیں سر جی اس وقت تو سارے لوگ بھی انوار اللہ کی باتیں مانتے ہیں. کیا ہو گیا آپ کو؟ ادارے انوار اللہ کی باتیں مانتے ہیں, پیپلز پارٹی, نون وہ لیگ, تو مانتے ہیں پی ٹی آئی والے بھی تو مانتے ہیں نا. یہ دیکھیں نا, آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں آپ مجھے ایک بات, انوار الحق صاحب اس کے پیچھے ہیں. حضور یہ انوار الحق صاحب اس کے پیچھے ہیں, اور انوار الحق صاحب نے کچھ ذمہ داران کو جو ہے نا یہ باور کرایا کہ یہ اگر اس طرح سلسلہ شروع ہو گیا تو میرا فاروق بلاک تو گیا, پھر آپ کس پہ کھیلیں گے. تو اس فاروق بلاک کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے, اس کو متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ایک میسج جائے کہ نائلی, حالانکہ نائلی ریفرنس جو ہے وہ دائر کرنا کوئی, میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک سال میں کون نائل ہوگا اور کس نے کرنا ہے. چیف الیکشن کمشنر آپ کا ہے نہیں ہے جسے ڈی نوٹیفائی کرنا ہے. آسم بٹ صاحب کا جو ہے نا کیس وہیں پہ موجود ہے. یہ باقی لوگ جو جعلی رہے وہ جو اپنے ہمارے اسٹیٹ سبجیکٹ والے ان کے جو کیسز وہیں موجود ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ انوار الحق صاحب نے شطرنج کی بساط بچھائی ہوئی ہے. وہ ایک مورا اٹھاتے ہیں تو پیپلز پارٹی جو ہے نا نون لیگ سے لڑنے شروع ہوتی ہے, دوسرا اٹھاتے ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی کے ساتھ, تیسرا اٹھاتے ہیں پی ٹی آئی جو ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں اس میں کتنی جو ہے نا چمبے کی بات نہیں ہے کہ جو نیازی صاحب ہیں, قیوم نیازی صاحب, ان کو 2 سال کے بعد یاد آ گیا کہ یہ سارے ممبران پی ٹی آئی کا حصہ ہیں تو یہ کیوں دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں. حالانکہ جو 22 لوگ تھے, 22 یا 23 لوگ تھے, ان سب نے تو فاروق بلاک بنایا. اب 22-23 لوگوں کے خلاف ریفرنس نہیں آیا کبھی, ان کے خلاف آیا جنہوں نے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ وہ بھی جو ہے نا وہ اس کی فاروق بلاک کی جو اتحادی جماعتیں ہیں دونوں. تو یہ کتنے ویسے مذاقہ خیز بات ہے کہ آپ نے آئین قانون ریاست سب کو کھلواڑ بنا دیا, اور اس پہ لوگ ہنس رہے ہیں. ہماری درانی صاحب کا جو دعویٰ ہے کہ انوار الحق صاحب اس گیم کے پیچھے ہیں, انوار الحق صاحب وہی انوار الحق صاحب 7-8-10 سال پہلے یہ آتے تھے ہم سے کریش کورس کرتے تھے, آپ کے پاس آتے تھے, ثبوت بھی تصاویر کی صورت میں موجود ہے. کیا یہ واقعی اتنے گرو بن گئے ہیں سیاست کے؟ دیکھیے ایک تو یہ بات ہے انوار الحق صاحب, دیکھیے ایک تو یہ بات ہے کہ انوار الحق صاحب بہت جینیس ہے, لیکن یہ انوار الحق صاحب کو فائدہ پہنچانے کے لیے نوٹس جاری کیے گئے. یہ ہم نے کل بھی بات میں نے کی تھی کہ کل میں نے کہا تھا انوار الحق کا دن تھا, اور چاہے وہ نوٹس جاری کر رہے تھے, چاہے مسلم لیگ نون والے بیٹھے ہوئے تھے, چاہے ایوان صدر میں کوئی اجلاس ہو رہا تھا, سب کچھ انوار الحق کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا گیا تھا. میں شہزاد راٹھور صاحب ایک بات جو ہے مختصر جواب دیتا ہوں, جسے کہتے ہیں مختصر ترین جواب کہ مسلم لیگ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو شو کاز نوٹس کیوں جاری کیا گیا اور یہ کس وجہ سے جاری ہوا. اس کا یہ مختصر ترین جواب یہ ہے کہ شو کاز نوٹس انہی لوگوں کی وجہ سے جاری کیا گیا جنہوں نے بیرسٹر سلطان محمود چودھری کو اور 1 درجن کے قریب ممبران اسمبلی کو پیپل پارٹی سے آنے سے روکا. انہیں کے کہنے کے اوپر انہیں شوکاز نوٹس جاری کیا گیا. اگر یہ شوکاز نوٹس پہلے جاری ہونا ہوتا تو یہ اس وقت جاری ہو جاتا جب یہ سارے لوگوں نے عمران خان کے پیٹھ میں چھرا گھونپ پہ فارورڈ بلاک بنایا تھا اور یہ لوگ رک گئے تھے. میرا یہ خیال ہے کہ کسی جگہ پہ جو ہے نا کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی پردہ داری ہے, لیکن وقت کے ساتھ یہ ساری کھل کے آ جائیں گی. لیکن بیرسٹر سلطان محمود کو, ان کے گروپ کو روکنے والے ہی جو ہیں وہ تحریک انصاف کے منحرفین کو شوکاز کیا کہتے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کرنے والے ہیں. نیازی صاحب, بیرسٹر سلطان صاحب کی ڈور ہلانے والی ایک ہی طاقت ہے, میرا خیال ہے. جی بہت شکریہ عمر محبوب صاحب, بہت شکریہ درانی صاحب. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام. آج ہم نے بات کی کہ بیرسٹر سلطان صاحب پیپلز پارٹی میں جانے سے کس کی ماں پہ رکے, قیوم نیازی صاحب نے کس کی ماں پہ جو نوٹس جاری کیا اپنے منحرفین کو, اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بیان کا جو رد عمل پی پی نے دیا, کیا اس کے اثرات وفاق تک بھی آئیں گے. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ تعالی جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. کمنٹ سیکشن میں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. اللہ حافظ.